खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। आज हमने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर स्कीम रखी हुई है यूफोन की तरफ से, शाहकार 2 ऑफर, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि 200 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करने पर एक एंट्री जो है वो आपकी हो जाती है यूफोन में, और उस एंट्री के ऊपर आप जीत सकते हैं और मालिक बन सकते हैं एक शानदार गाड़ी के। अरशद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरशद जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बताइए जनाब, सवाल आपसे मुझे पता है जी। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे ये बताएं, 10 अप्रैल से पहले आपने अपना 600 का बैलेंस इस्तेमाल कर सको। अच्छा, तो 10 से पहले आप 600 का बैलेंस इस्तेमाल कर चुके हैं। आगे आवाज आपकी कट गई, आगे क्या कह रहे हैं जरा? 10 से पहले मैं 600 का बैलेंस इस्तेमाल कर सकूँ ना? ठीक है, ठीक है। तो शाहकार में मेरी कितनी एंट्रीज हो चुकी है शाहकार आपस में? यार इतना के हिसाब तो मुझे भी आता है। वो 200 रुपए पे अगर एक एंट्री होती है तो उसका मतलब 3 एंट्रीज आपकी हो गई। 3 एंट्रीज आपकी हो गई। हाँ जी, जो 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 जितनी मेरे चांसेस 3 गुना बढ़ गए हैं। आपके चांसेस 3 गुना बढ़ गए हैं। जबरदस्त, क्या बात है। एंड आई विश कि आपकी गाड़ी भी निकल आए। गुड लक। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये सवाल हमारे जो है स्क्रॉल पे आपके सामने चल रहे हैं। सही जवाब इनमें से किसी एक का भी देकर आप आज शो में एक गिफ्ट हैम्पर के मालिक बन सकते हैं यूफोन की तरफ से, और शाहकार ऑफर 2, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 200 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करेंगे तो आप एक एंट्री आपकी हो जाएगी इस ऑफर में, जिसके नतीजे में आप पूरा अंदाजी के बाद एक शानदार गाड़ी के मालिक बन सकते हैं अगर आप खुश नसीब हुए तो। मेरी अब जो मुलाकात है उसमें भी कुछ खुश नसीबी का और इसी तरह की चीजों का ताल्लुक है, लेकिन ये कुछ और तरह से है। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ है, विलिंग वेज के सीईओ है। हम बात करेंगे कि कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, यहाँ कहाँ कुरानंदाजी हो रही है और इसमें कहाँ पे एंट्री और कितने का इसमें बैलेंस जो है वो हमने इस्तेमाल कर? यहाँ कुरानंदाजी की कोई खास बात नहीं। जैसे कि लोग समझते हैं कि माल दौलत का ताल्लुक कोई किस्मत से है, तो एक रिसर्च के मुताबिक ये कोई 26वें नंबर पे ये फैक्टर आता है, किस्मत किस्मत के वजह से कुछ इंसान को कहीं से दौलत मिल जाए, और कोई किसी रिश्तेदार की तरफ से दौलत मिल जाए, या माँ बाप की वजह से दौलत मिल जाए। पहले 25 नंबरों पे कौन सी चीजें हैं डॉक्टर साहब? उनका अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन किस्मत का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो जैसे यूफोन की गाड़ी निकल है, हाँ, तो या कोई लॉटरी निकल है। लेकिन ऐसी चीजों से ज्यादा देर पा खुशहाली कायम नहीं रहती। देर पा खुशहाली होती है जो अपने कुछ ख्वास की वजह से पैदा होती है। ठीक है। और ये कुछ 30 फैक्टर हैं जो डॉक्टर स्टैनले एक हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इसी चीज पे खर्च किया अपनी, कि वो पता चलाएं कि कौन से फैक्टर हैं जो इंसान को खुशहाली की तरफ ले जाते हैं, यानी मालो दौलत भी जमा करने में मदद देते हैं और ज़हनी पुरसुकून रहने में भी मदद देते हैं। ये सारे फैक्टर्स, इनमें से कुछ फैक्टर जो है मालो दौलत की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जो ज़हनी सुकून की तरफ ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त कम है तो जाया करने से बेहतर है हम फैक्टर्स बताएं जल्दी जल्दी। 30वां फैक्टर इसमें है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई आला तालीम रखते हो, ऊंचे दर्जे की, अच्छे नंबरों के साथ आपने यूनिवर्सिटी को पास किया, तो ये 30वां फैक्टर सही तो बहुत ज्यादा, यानी इसका नंबर ऊपर नहीं है। तो जो लोग तालीम याफ्ता नहीं भी आप देखते हैं वो काफी ज्यादा कमा रहे होते हैं और बाजू का ज़हनी तौर पर पुरसुकून भी होते हैं। सही बात। तालीम का ताल्लुक अगर हम दौलत से जोड़ते हैं तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये एक जेवर है जिसे हम कहते हैं जेवर तालीम से आरास्ता होना। ये आपको एक संवरने और निखरने का तरीका बताते हैं, ये लाइफ स्टाइल बताते हैं जो तालीम से मुताबिक है। दौलत के हवाले से जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये वो तालीम है जो दौलत कमाने के बारे में हो, और ये तालीम अभी दुनिया में इतनी आम नहीं है। बिल्कुल सही। 30वें नंबर पे आ गया कि आपके पास डिग्री अच्छी सी कोई अगर हो तो ये 30वें नंबर पर ये चांस हो सकता है। 29वें नंबर पे ये है कि अगर कोई आप रकम इन्वेस्ट करते हैं किसी माहिर के जरिए, अच्छा, यानी जो इन्वेस्टमेंट का माहिर हो वो जैसे आपको बताए अच्छे तरीके से आप अपनी रकम को उस तरह इन्वेस्ट करें। और 28वें नंबर पे है कि कौमी सरमायाकारी के मंसूबों में, जैसे प्राइज बॉन्ड है, ये है वो, उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है। और 27वें नंबर पे है कि किस्मत, जैसे हमने अभी बात की। सो इस तरह ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, ये इनकी तरफ जब हम चलते हैं तो नीचे आते आते तंदुरुस्ती एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो 20वें नंबर पे है कि आप फिजिकली तंदुरुस्त हों और अलर्ट हों और अपनी तवानाई के अच्छे मालिक हों। और फिर यह है कि एक फैक्टर है कि नुक्ता चीनी से ना आप घबराएं। सही। यानी अगर कोई आप पे नुक्ता चीनी करता है
تو آپ برش آف کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں. یعنی آپ اپنی سوچ کے مالک ہوں, اپنے پلان کے مالک ہوں, اور آگے آپ چلتے رہیں. اور پھر ایک 15ویں نمبر پہ فیکٹر ہے کہ آپ اپنا کام کرنے والے ہوں. اپنا کام کرنے والے لوگ ملازمت کی نسبت زیادہ پیسے کماتے ہیں. اگرچہ ملازمت شروع میں ٹریننگ میں کافی کام آتی ہے, ملازمت کا ایک مرحلہ ہے, لیکن ساری عمر کی جو ملازمت ہے وہ کانسیپٹ اس ریسرچ کے مطابق زیادہ کامیاب نہیں ہے. ملازمت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی اور کے خرچے پہ سیکھنا. جیسے آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ اپنے خرچ پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جبکہ ملازمت میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, تربیت حاصل کرتے ہیں, خرچہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کو پے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے بیچ میں گرو ہونا, یعنی آپ ہر وقت سوچتے رہو کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, تو یہ بھی 14ویں نمبر پہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ آپ کا کوئی گرو ہو, ایک ہو, زیادہ ہو تو اچھا ہے, کوئی ریلیشن شپ کا گرو ہو, کوئی آپ کا جو موڈ مینجمنٹ کا گرو ہو, کوئی آپ کا نیٹ ورکنگ بنانے کے لیے مدد کرنے والا گرو ہو. اچھا, اس طرح کوئی نش مارکیٹ ایک ہوتی ہے, جو آپ ایسا کوئی کام کریں جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے. ایک کام جو سبھی لوگ کر رہے ہوں اس کی ویلیو گر جاتی ہے, تو آپ بیچ میں سے کوئی ایسا ہی کام کریں جو کہ بالکل کوئی بہت زیادہ لوگ اس میں پین نہ لیتے ہوں, آپ وہ اسپیشل پین دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. پھر آپ 12ویں نمبر پہ ایک ہے کہ کسی ایک چیز میں اسپیشلائز کریں. اگر آپ نے ہوٹل بھی کھولا ہے تو آپ کی ایک ڈش چل جائے تو اس سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ 50 ڈشیں رکھیں اور ان 50 ڈشوں میں سے کوئی زیادہ پاپولر نہ ہو. صحیح. سو اس طریقے سے یہ جو اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں فیکٹر, تو جب آپ اوپر کے درجوں پہ آتے ہیں اور اوپر کے درجوں پہ آتے ہیں تو بیوی کا خاوند کے لیے سپورٹو ہونا یا خاوند کا بیوی کے لیے سپورٹو ہونا ان دونوں کو مالی طور پر زیادہ آسودہ اور ذہنی طور پر پرسکون بناتا ہے. تو یہ 4تھے نمبر پر فیکٹر. صحیح. یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 30ویں نمبر پہ ڈگری ہے, 4تھے نمبر پہ بیوی ہے, تو ہمیں بیوی کے سپورٹ کی ضرورت ہے. صحیح. تو چاہے جیسے بھی ملے اس کے لیے آپ اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ اس کے بغیر میں چل سکتا ہوں. یہ 4تھے نمبر پہ اس فیکٹر کا ہونا. جن لوگوں کی بیوی نہیں ہوتی اور وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ 30 فیکٹرز میں سے 5-7 جو بھی ہو جائیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. پھر ایک تیسرے نمبر کا بھی تو فیکٹر ہے, ایک دوسرے نمبر کا, ایک پہلے نمبر کا ہے, اور خالی پہلے نمبر کا فیکٹر اتنا اسٹرانگ ہے جس پہ ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ امارت کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن ابھی ہم 4تھے نمبر پہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک لائف پارٹنر کا سپورٹو ہونا, تو اسے آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہر وقت آپ کا سامنا, آپ کا واسطہ ایک لائف پارٹنر سے ہوتا ہے زندگی میں, اور 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے 8-10 گھنٹے آپ لائف پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اس کی ہلا شیری, اس کی سپورٹ, اس کی نظروں میں اگر آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. صحیح. اور اگر کسی کا لائف پارٹنر سپورٹو نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, پھر اس کو دوسرے بہت سارے اور 30 فیکٹرز میں سے کچھ جمع کرنے پڑیں گے تو اس کی بات بنے گی. 30 فیکٹرز تو کسی میں بھی نہیں ہوں گے, لیکن ہر کامیاب انسان میں آپ کو 30 فیکٹرز میں سے 10, 12, 14, 15 جتنا کہ کوئی کامیاب ہے وہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا فیکٹر جو انسان کو مالی طور پر بھی بہت خوشحال کرتا ہے اور ذہنی طور پر بھی بہت پرسکون کرتا ہے, وہ سبھی لوگوں سے نباہ کی صلاحیت رکھنا. ٹھیک. یعنی اپنے ارد گرد, ورک پلیس پہ, گھر پہ, ادھر ادھر جتنے بھی لوگ ہوں ان کے ساتھ ایک نباہ کی صلاحیت. یعنی جب بھی آپ کا تنازع ہو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اس تنازع کو میں نے ختم کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ نے اس رشتے کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی پی این بی ہے یا کوئی ڈرائیور ہے, کوئی گارڈ ہے, یا کوئی بہت جونیئر ورکر ہے, کلرک ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کی کوئی بات نہیں, اس کی جگہ تو 10 اور مل جائیں گے, کیونکہ آپ اسے نکال دیں گے, آپ کو لوگوں کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی, اور آپ اوپر کے لوگوں کو بھی پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں یعنی خارج کرنے کے راستے پہ چل پڑیں گے, اور ایک دن آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے خاوند, بیوی یا بچوں کے ساتھ بھی دوری اختیار کرنے کو بڑی بات تصور نہ کریں. تو یہ جو نباہ کرنی ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ, یعنی ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا تال میل اچھا ہو, آپ ان کے درجے پہ اتر کے بات کر سکیں, یہ خوبی آپ میں بہت خوبیاں ہیں 30 میں, تبھی تو آپ کامیاب ہیں. آپ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ دائیں بائیں سب کے ساتھ بڑا ایک زبردست قسم کا ریلیشن شپ بنا کے رکھتی ہیں,
اور اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آتے ہوئے دیکھتے ہوئے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ کا کسی کے ساتھ بھی کوئی بگڑا ہوا ہو معاملہ. تو نباہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک بڑے اونچے درجے کی صلاحیت ہے کہ جس کو ہمیں اپنانا چاہیے. سر یہاں پر رکے کال لیتے ہیں. حمزہ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج زیادہ تر یو فون کے لوگوں میں. بالکل ٹھیک ہوں. آپ حمزہ، آپ کی کیا ایج ہے بیٹے؟ کیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنے سال کے ہو؟ 12 ایئرس کا ہوں. 12 سال کے. واہ واہ. تو آپ نے گفٹ ہیمپر جیتنا ہے. جی. یو فون آپ استعمال کرتے ہو؟ کیا آپ موبائل یوز کرتے ہو؟ موبائل؟ ہاں جی. اچھا گڈ. اتنی عمر میں کس کو کالنگ کرتے ہو؟ کس کو کال کرتے ہو حمزہ؟ ماما کا ہے. اچھا ماما کا ہے. گڈ. اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ سے میں سوال کروں، آپ کے خیال میں شاہکار آفر 2 کی قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے لیے کتنے روپے کا بیلنس استعمال کرنا ضروری ہے؟ 200 روپے کا. 200 روپیز. واہ واہ. یہ ماما نے بتایا آپ کو ہے نا؟ نہیں مجھے پتا تھا. اچھا چلو گڈ لک. آپ کو یہ گفٹ ہیمپر ملے گا. کمال. نہیں مجھے پتا تھا. چلو گڈ. گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا، اسے انجوائے کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور واپس آئیں گے. تو آخری 2 فیکٹرز ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں بہت کروشل ہیں. اگر ہمیں ان تمام چیزوں کا پتا ہو اور ان میں سے چند چیزیں ہی ہم کم از کم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور ان کو حاصل کر سکیں تو اتنے پوائنٹس ہمارے پاس ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کامیابی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گی. تو ایک بریک اور اس کے بعد آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ہم نے آمدنی بڑھانے کے جو طریقے ہیں اور جو سورسز ہو سکتے ہیں اس پہ بات کی. ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں، ولنگ ویز کے CEO ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا 30 فیکٹر ہیں جس میں آخری نمبر پہ ڈگری آتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی شاندار سی بڑی کمال قسم کی ایجوکیشن ہو. اور بہت سارے فیکٹرز میں سے چوتھے نمبر پہ جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا پارٹنر، لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک نعمت ہو، ایک رحمت ہو، زحمت نہ ہو. اور اسے رحمت اور زحمت بنانا بھی بعض اوقات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم کسی بڑی ایک اچھی چیز کو اپنے لیے بڑی مصیبت بنا سکتے ہیں اور ایک بڑی مصیبت کی چیز کو بھی اپنے لیے ایک اچھا. آخری 2 فیکٹرز کون سے ہیں؟ ٹاپ 2. دوسرا فیکٹر ہے سیلف ڈسپلن کا. صحیح. کہ کیا آپ کی مرضی خود آپ پر چلتی ہے؟ یعنی دوسروں کی بات نہیں کر رہے کہ آپ دوسروں کو کیسے ڈسپلن کرتے ہیں یا دوسروں پہ آپ کی مرضی کتنی چلتی ہے. آپ کی مرضی اپنے آپ پر چلتی ہے. یعنی جب آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا فلاں ٹائم پہ تو پھر کیا آپ کرتے ہیں؟ یا رات کو آپ نے سوچا تھا کہ صبح میں یہ کروں گا تو پھر آپ کر گزرتے ہیں؟ یا آپ اسے پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا آپ ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں جو ایکچولی نہیں کرنی چاہیے، جیسے ٹال مٹول. تو یہ جو سیلف ڈسپلن ہے اس کا تعلق بھی سیلف سے ہے، ایک ذہنی نقشے سے ہے کہ جو آپ اپنے ذہن میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میں کروں گا تو کیا کچھ وقت کے بعد آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے یا آپ اس پہ چلتے رہتے ہیں؟ صحیح. یہ دوسرے نمبر کا فیکٹر ہے کہ آپ یعنی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ذہانت ہوتی ہے یہ 20ویں نمبر کا فیکٹر ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ کوئی بہت ذہین انسان ہو اور بالکل بھی کئی دفعہ کامیاب نظر نہیں آتے، اسی لیے دوسرے نمبر کا فیکٹر مسنگ ہوتا ہے. ذہانت کے ساتھ سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا. اچھا، بعض اوقات سیلف ڈسپلن کو نا محنتی کا نام دے دیا جاتا ہے کہ محنت کرنے ایک ایسا شخص مسلسل لگاتار لگا رہے، کوشش کرتا رہے اور اپنے آپ کو آرگنائز کر کے چلتا رہے منظم طریقے سے. دوسرے لوگوں سے نسبتاً کچھ زیادہ محنت کرنا، ہم اسے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ محنت کر رہے ہیں اسی پیشے میں، جیسے اگر آپ کھلاڑی ہیں تو دوسرے کھلاڑی، تو دوسرے لوگوں سے کچھ زیادہ محنت کرنا بھی ایک فیکٹر ہے جو 15ویں نمبر کا فیکٹر ہے. صحیح. یعنی 15 نمبر پہ فیکٹر ہے جو ہارڈ ورک ہے، زیادہ آورز کام کرنا، یہ 15ویں نمبر کا فیکٹر ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر کا فیکٹر یہ ہے کہ جو آپ نے ٹھان لی تھی، جو آپ نے سوچا تھا کہ آپ کریں گے، اگر آپ نے فیصلہ کیا تھا، کوئی اپنے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی تو پھر آپ اسے پورا کریں گے. صحیح. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ دوسرے نمبر کا فیکٹر ہے تو کتنا اہم ہے. ویسے ان 30 فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ 30ویں نمبر کا فیکٹر ہے تو وہ اہمیت نہیں رکھتا. وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں. کوئی یہ سب کامیابی کے فیکٹر ہیں نا، ان میں سے کوئی ناکامی کا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 30ویں نمبر کا فیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی پہ آپ کی آ جائے. دیکھیں نا، کوئی بندہ ہے جو 30ویں نمبر کے فیکٹر کو بھی اس نے لیا ہوا ہے اور 24 میں بھی لیا ہوا ہے اور 22 میں بھی لیا ہوا ہے، 13 میں بھی لیا ہوا ہے، 8 میں اور دوسرے اور پہلے، تو وہ کامیاب ہے. اب فرق اس سے بھی پڑے گا نا، آپ نے پروفیشن کے چوز کیا. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی کمال قسم کی، آپ چاہیں بھی آپ کے پاس باقی ساری چیزیں پوری بھی ہوں تو آپ نہیں بن سکتے. دیکھیں 24ویں نمبر کا فیکٹر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دم چھلا لگا ہو کسی یونیورسٹی کا جس کا برانڈ ہو.
جیسے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اوکے. یا ہارورڈ بزنس اسکول یا کیمبرج یا آکسفورڈ. اگر ایک دفعہ آپ کے ساتھ اس قسم کا بھی اور اٹیچ ہو گیا جیسے گورنمنٹ کالج لاہور یا لمس یا کوئی چیز, تو اس سے بھی کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کہ محض آپ کی بیک گراؤنڈ میں یہ چیز موجود ہو. تو یہ 24ویں نمبر کا فیکٹر ہے. اچھا گڈ. اچھا اب دوسرے نمبر کے فیکٹر کی جو بات ہم نے کی تو یہ بہت ہی اہم ہے. ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. اب پہلا نمبر ہے کہ سب کے ساتھ آنےسٹ ہو جانا اپنے سمیت. جسٹ آنےسٹی. آنےسٹی اسٹل از دا بیسٹ پالیسی کہ آپ ون ون ڈیل کرتے ہو, ترازو جب بھی لے کے بیٹھے پلڑے برابر رکھتے ہو, تو یہ بہت اہم بات ہے اور پہلے نمبر پہ ہے. یعنی کئی لوگ محض اس وجہ سے یعنی کامیاب بہت زیادہ ہوں گے چاہے باقی فیکٹرز نہ بھی ہوں, وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بہت برابر کا چلتے ہیں. وہ کسی بھی رشتے میں ون لوز نہیں چلتے, کسی بھی رشتے میں وہ ڈس آنےسٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے. آنےسٹ ہونا یہ اتنی اونچے درجے کی کوالٹی ہے کہ آپ تعلیم یافتہ بھی نہ ہوں, آپ بدمزاج بھی ہوں, آپ یہ بھی ہوں, آپ وہ بھی ہوں, یا دیکھیے وہ ایک تیسرے نمبر کا جو فیکٹر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نباہ کرنا, اس کے لیے تو خوش مزاج ہونا بہت ضروری ہے نا. اور ایک چوتھے نمبر کا فیکٹر ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ سپورٹو ہو. تو اینی تھنگ کین بی مسنگ بہت ساری. لیکن سب سے ایک اور بات میں جو کہنا چاہوں گا جو 27ویں نمبر کا فیکٹر ہے کہ قسمت سے آپ کو کچھ مل آ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہم اس بارے میں قسمت کے اوپر بلیو کرنا چھوڑ دیں کہ دولت کا تعلق قسمت سے ہوتا ہے. یہ قسمت میں ہوگی تو ملے گی, قسمت میں ہوگی تو نہیں ملے گی, یا ستاروں سے مل جائے گی, یا کسی قسمت چونکہ بتائی نہیں گئی اس لیے قسمت ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ کی قسمت کا مجھے نہیں پتا, میری قسمت کا آپ کو نہیں پتا, سو یہ فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا جو ہے ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس پہ بتاؤں, میری زندگی میں میں نے بہت دفعہ شیئر کیا لیکن بات ہوگی تو چلیں. ایک پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ ساتھ رہے. ڈبیٹس میں کیا کرتی تھی اور میری پرنسپل نگہت معظم علی, بڑا ان کا رول ہے میری زندگی میں. بعض اوقات آپ ایسے ہوتے ہیں نا ایک زندگی میں کہ آپ نکل رہے ہوتے ہیں کسی اور طرف, تو شی واز پرنسپل, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کیا. میں نے ایک دفعہ کہا کہ میں مجھے کچھ لکھ دیں, کچھ بتا دیں میں کیا کروں. سے آپ گرو نہیں کسی کو کہتے ہیں. انہوں نے بالکل سمپل 4 لائنیں لکھی تھیں, بی آنےسٹ, ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ آن گاڈ. میں نے زندگی میں آج تک جو بھی کام کیا ہے اس میں 3 کام کیا ہے, آنےسٹ, ڈیڈ مائی بیسٹ اینڈ دین لیفٹ دا ریسٹ آن گاڈ. وہ اسپرچویلٹی ہے جو 26ویں نمبر کا فیکٹر. دیکھیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہے آپ میں کم از کم 30 میں سے 22 فیکٹر. میں کل جب تیاری کر رہا تھا تو میں اس کو مختلف لوگوں کے حوالے سے, تو 30 میں سے 22 فیکٹر آپ کے اندر. مجھ میں 22. واو گریٹ. کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی, یعنی 8 مسنگ ہے. اور اسی وجہ سے آج مجھے آپ نے وہ 8 مسنگ بتانے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی نہ ہو. گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ. مجھے یقین ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کو سنیں گے دھیان سے اور ان کو کوشش کریں گے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے کی, تو کون سا ایسا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا. آل دا بیسٹ, اپنا رکھیے گا خیال. اور میں چاہوں گی آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ, آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو, ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. رکھیے گا اپنا خیال اور دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.